अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज सिर्फ एक ही मौजू के ऊपर बात होगी और वो है पनामा केस के 5 रुकनी बेंच में से एक मेंबर जस्टिस एजाज अफजल खान का तफसीली इंटरव्यू। पनामा से रिलेटेड जितने भी सवालात थे आज इस इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछे, उनके क्या जवाब थे। इस इंटरव्यू में मैंने उनसे व्हाट्सएप जीआईटी बनाने के हवाले से किसके अहकामात थे और क्यों किया गया ये फैसला, ये भी उनसे पूछा। उस पर उन्होंने तफसीली जवाब दिया। फिर साथ आईएसआई को जीआईटी का कंट्रोल देने और जीआईटी के सिक्योरिटी के इंतजामात आईएसआई को देने के हवाले से भी सवाल पूछा। उस पर जज साहब क्या कहते हैं इस पे भी तफसीली आपको बताऊंगा। साथ ही जो फॉर्मर चेयरमैन नैब थे कमर जमान चौधरी, उसको सुप्रीम कोर्ट बुला के जो डराया और धमकाया गया कि हुदैबिया पेपर मिल जो केस था उसमें अपील फाइल करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्यों कहा था। इसके साथ साथ जो नवाज शरीफ को सजा दी गई 10,000 दिरहम महीने की तनख्वाह ना लेने के हवाले से, उस पे जस्टिस एजाज अफजल क्या कहते हैं कि ये फैसला दुरुस्त था या गलत था। अब जो नवाज शरीफ का एक्विटल हुआ है उस पे जस्टिस एजाज अफजल क्या कहते हैं, ये भी इसके हवाले से भी तफसीली उन्होंने जवाब दिया। साथ साथ जो मौजूदा अदालती बहरान है इस पे भी उन्होंने बात की और साथ ही इसमें खासतौर के ऊपर जो जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से जस्टिस एजाज अफजल का क्या उनके इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू है। और दूसरा जस्टिस मंसूर अली शाह का जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के हवाले से जो एक नया सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है वो उस पे जस्टिस एजाज अफजल क्या कहते हैं। और एंड पे एक और चीज, जो पनामा बेंच या पनामा केस के जजेस थे उसको क्या मिलिट्री जनरल्स ने अप्रोच किया था, जनरल फैज हमीद ने या किसी और उस टाइम के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, इस पे भी उनसे तफसीली बात हुई। वो क्या कहते हैं इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले तो जो जस्टिस एजाज अफजल, आपको याद होगा कि ये जो पनामा बेंच के 5 रुकनी जो मेंबर्स थे उसमें से एक थे। मैं बतौर एक सहाफ़ी के शुरू में जब पनामा केस की हेयरिंग स्टार्ट हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें शुरू में मैंने भी ये हेयरिंग्स अटेंड की और कवर की थी। उस दौरान जो वाजे नज़र आ रहा था कि कुछ जजेस तो बिल्कुल ना सिर्फ ये कि जो उस टाइम के जो वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ उनकी लीगल टीम को टफ टाइम दे रहे थे, बल्कि जो सवालात पूछे जा रहे थे तो उससे वाजे अंदाज़ा हो जाता था कि ये इनका फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आएगा। उसमें जस्टिस अजमत सईद शेख और जस्टिस एजाजुल अहसन, ये बिल्कुल वाजे तौर के ऊपर इनका वो था। जस्टिस खोसा जो थे वो एक उस टाइम ये एक वाजे नहीं हो पा रहा था कि वो इतना सख्त और शुरू में ही जो अब इनिशियल डिसीजन था उसमें वो फैसला दे देंगे। जो दूसरे उसमें जो जस्टिस एजाज अफजल थे ये उस 5 रुकनी बेंच में से वाहिद जज थे जो बिल्कुल एक वाजे नज़र आ रहा था कि ये ना सिर्फ ये कि एक न्यूट्रल उनका जो सवालात भी और ऐसे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था कि ये किसी सूरत भी ये फैसले उसमें नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देंगे। ताहम जब ये फैसला आया था, जब इनिशियल फैसला आया उसमें 2 जजेस ने पहले इनिशियली यही कहा था कि नवाज शरीफ जो है वो अहल नहीं है वज़ीर आज़म रहने के, लेकिन 3 जो जजेस थे उन्होंने कहा था कि मज़ीद इसका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जीआईटी बनानी चाहिए और उसके बाद इसका जो तयन किया जाएगा नवाज शरीफ के हवाले से, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से। उनमें से जो 3 जजेस ने कहा था कि ये इसकी मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए और जीआईटी बनाई जानी चाहिए। जस्टिस एजाज अफजल भी उन जजेस में से एक जज जो थे। अब इस पे सवाल ये, मैंने उनसे रब्ता काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रहा था कि जस्टिस एजाज अफजल से पनामा से रिलेटेड कोई जितनी भी उस टाइम बैकग्राउंड में जो कुछ चलता रहा, जो फ्रंट पे चलता रहा, वो सारी चीज़ें उनसे पूछूं। तो काफ़ी अरसे से वो भी मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन फाइनली कल उनसे मेरा रब्ता हुआ तो उनसे तफसीलन इस हवाले से बातचीत हुई पनामा के हवाले से। और जो पहला सवाल मैंने उनसे पूछा वो यही पूछा था क्योंकि उस टाइम आपको भी याद होगा कि जो पनामा केस था जब उसका पहला फैसला आया उसके बाद जीआईटी बनाई जा रही थी, तो इनिशली जितने भी इदारों से खासतौर के ऊपर स्टेट बैंक, SCCP और उसके साथ साथ जो नैब और बाकी इदारे जो इस जीआईटी के अरकान थे उनके नाम उनके सरबराहों से मांगे गए, तो जो पहले नाम इनिशली दिए गए उसको रिजेक्ट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के इन 5 रुकनी जजेस की तरफ से। और उसके बाद फिर एक जो दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन थे अंसार अब्बासी साहब, उनकी खबर आई थी JIT फेम्ड व्हाट्सएप कि जो ये इन इदारों का मैंने नाम लिया, SCCP, स्टेट बैंक,
اس کے ساتھ ساتھ جو باقی اس میں ادارے تھے ان سے جب یہ پوچھا گیا اور یہ ان کو جو کال آئی تھی واٹس ایپ کے ذریعے کہ آپ کو فلاں فلاں نام جو ہے یہ آپ ہمیں بھیج دیں، جو نام آپ نے پہلے بھیجے آلریڈی وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، تو اس پہ میں نے جسٹس اعجاز افضل سے پوچھا کہ یہ جو جے آئی ٹی فیم جو واٹس ایپ فیم جو جے آئی ٹی بنائی گئی تھی اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، اور کیا واقعی ججز کی طرف سے یہ کال کی گئی تھی ان اداروں کے سربراہان کو کہ ہمیں فلاں فلاں شخص چاہیے اور وہ ہمیں آپ نام جو ہے وہ ارسال کریں اس جے آئی ٹی کے لیے۔ تو اس پہ جسٹس اعجاز افضل کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ ہمیں پہلے نام دیے گئے ان اداروں کی طرف سے، ایس سی سی پی کی طرف سے اور اسٹیٹ بینک اور جو باقی ادارے تھے ان کی طرف سے جو نام دیے گئے تھے، ہمیں یہ معلومات ملی اور یہ پتہ چلا کہ یہ سارے لوگ اپروچیبل ہیں اور یہ کمپرومائز ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم شریف فیملی کی حکومت تھی، تو اس لیے ہمیں یہ جو نام بھیجے گئے تھے ان کی انٹیگریٹی کے اوپر شک تھا، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو جے آئی ٹی کی تحقیقات ہو اس میں کوئی اس طرح کا بھی کوئی ایسے اشخاص ہوں یا آفیشلز ہوں جو کہ کمپرومائز ہو جائیں کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ ڈر کی وجہ سے یا کسی اور دیگر وجوہات کی بنیاد کے اوپر۔ اس لیے ہم یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسے لوگ اس میں جے آئی ٹی میں شامل ہوں جو کہ ان کی انٹیگریٹی بیانڈ اینی ڈاؤٹ ہو۔ تو اس بنیاد کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جسٹس عظمت سعید شیخ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم دوبارہ سے وہ رابطہ کرتے ہیں ان اداروں سے، اور اس کے ساتھ ہی کہ یہ جو لوگ ہمیں چاہیے کہ آپ ہمیں لسٹ بھیجیں، ہم اس میں سے خود سلیکٹ کر لیں گے جو نام ہمارے لیے جو سوٹیبل ہوگا، جن کی انٹیگریٹی بیانڈ ڈاؤٹ ہوگی۔ تو جسٹس عظمت سعید شیخ نے رجسٹرار کو احکامات جاری کیے کہ آپ ان اداروں کو اپروچ کریں اور ان اداروں سے کہیں کہ آپ ہمیں جو بیسٹ جو آپ کے جو ہیں لوگ جن کی انٹیگریٹی کے اوپر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا وہ لوگ آپ ہمیں بھیجیں۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جسٹس عظمت سعید شیخ نے خود ٹیلی فون نہیں کیا تھا ان اداروں کے سربراہان کو واٹس ایپ کے ذریعے، بلکہ اس ٹائم جو رجسٹرار تھے سپریم کورٹ کے ان کو احکامات جاری کیے تھے، اور رجسٹرار سپریم کورٹ نے ان لوگوں کو احکامات جاری کیے تھے اور کہ آپ ہمیں نام بھیجیں، ہم ان میں سے خود ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے۔ تو گویا یہ جو بات واٹس ایپ کے ذریعے جے آئی ٹی کے جو ہیرے تلاش کیے گئے تھے یہ بات بالکل درست ہے، اور یہ جسٹس اعجاز افضل نے بھی اس حوالے سے کنفرم کیا کہ یہ جسٹس عظمت سعید شیخ کا یہ جو مشورہ تھا، اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم نے جو جے آئی ٹی کے جو ممبرز چنے تھے وہ اس بنیاد کے اوپر چنے تھے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ ان دنوں میں جب یہ پاناما کی کارروائی چل رہی تھی اور جے آئی ٹی کے لیے جب یہ ٹیم بنائی گئی اور اس کے بعد انویسٹیگیشن شروع ہو گئی تھی، تو ان دنوں میں دی نیوز کے ایک صحافی تھے احمد نورانی، انہوں نے ایک خبر کی تھی جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آئی ایس آئی کو کنٹرول دیا گیا ہے جے آئی ٹی کا، اس کی تمام تر جو سیکیورٹی کے جو جتنے بھی انتظامات ہیں اور اوور آل سارا کچھ وہ آئی ایس آئی سنبھال رہی تھی کیا، اور اس حوالے سے انہوں نے احمد نورانی نے آپ سے یعنی جسٹس اعجاز افضل سے بھی رابطہ کیا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر اس کے خلاف اور اس کے ادارے کے خلاف ایک توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی گئی تھی۔ تو کیا یہ حقیقت ہے کہ یہ تمام تر جو انتظامات تھے وہ آئی ایس آئی کو دیے گئے تھے، اور سیکیورٹی کے بھی تمام انتظامات اور اوور آل سارے جتنے بھی تھے وہ آئی ایس آئی کے سپورٹ کیے گئے تھے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم یہ چاہتے تھے کیونکہ اس ٹائم نواز شریف کی حکومت تھی، پوری مشینری ریاستی ان کے زیر تحت تھی اور ماتحت تھی، اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی صورت بھی جو بھی یہ اس جے آئی ٹی کے اراکین ہوں، چاہے وہ مین جو ممبرز تھے یا ان کے پھر نیچے سپورٹنگ سٹاف تھا وہ ہوں، وہ کسی صورت بھی اپروچیبل ہوں یا وہ انفارمیشن لیک کر دیں یا پھر ایون کہ وہ ڈاکٹرڈ انفارمیشن دیں۔ تو اس کو انشور کرنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور یہ جو تاکہ یہ کوئی ان کو اپروچ نہ کر سکے، اس لیے یہ جو سیکیورٹی اور باقی جو صورتحال کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ یعنی آئی ایس آئی کو جو سیکیورٹی دینے کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ کنفرم کیا کہ وہ کیا گیا تھا، اور اس کی ریزن یہی تھی کہ تاکہ وہ شریف فیملی اس کو اپروچ نہ کر سکے یا ان کی گورنمنٹ ان جے آئی ٹی والوں کو اپروچ کر کے یہ جو تحقیقات ہیں ان کو اپنی فیور میں نہ لا سکے۔ تو اس پہ انہوں نے یہ اس کا کنفرم کیا۔ پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا یہ درست ہے کہ جنرل فیض حمید اس ٹائم جو پاناما جو بینچ ہے اس کے کچھ اراکین سے رابطے میں تھے، یا
ایون کہ جو جنرل فیض حمید تھے، یہ جو اس ٹائم کے چیف جسٹس تھے، وہ ان سے رابطے میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کبھی زندگی میں کسی جنرل سے نہیں ملے سوائے صرف ایک موقع کے اوپر. وہ کیا موقع ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاناما کے حوالے سے اور اس کے بعد بھی وہ کبھی کسی ملٹری جنرل سے یا ملٹری آفیشل سے نہیں ملے، اور نہ ہی ان کو اس حوالے سے انفلوئنس کیا گیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ان کا صرف کسی جنرل کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور وہ تب ہوئی تھی جب وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. اور اس ٹائم مجھے وہ کہتے ہیں کہ ایک بریگیڈیئر کی کال آئی، اور انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر پشاور آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے کہ کس ٹائم ملاقات ہو سکتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ میں 11 بجے تک اپنے چیمبر میں ہوتا ہوں، رات کے 11 بجے تک، تو آپ جنرل صاحب سے کہہ دیں کہ وہ جس ٹائم بھی وہ فری ہوں وہ آ کے مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اس بریگیڈیئر کی کال آئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا جنرل صاحب آپ جو فلیگ سٹاف جو آفس ہے وہاں پہ نہیں آ سکتے جج صاحب. تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا. تو پھر الٹیمیٹلی رات کے 8 بجے میٹنگ طے ہوئی، اور میرے چیمبر میں جو کور کمانڈر پشاور تھے وہ آئے، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے روٹین کے تمام معاملات کے حوالے سے جو بات چیت ہوتی ہے وہ چلتی رہی، اور پھر اس کے بعد وہ سیدھا مدعے پہ آئے. اور اس پہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا کہ جج صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا قائم ہو سکتا ہے اس صورت میں کہ آپ کی جو عدالتیں ہیں وہ ہم جن بھی دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں وہ ان کو چھوڑ دیتی ہیں، اور اس صورتحال میں ہم جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے. تو اس پہ یہ کہتے ہیں جسٹس اعجاز افضل بتاتے ہیں کہ میں نے پھر ان کو جو کور کمانڈر پشاور تھے ان کو بتایا کہ جنرل صاحب میں جب تک چیف جسٹس ہوں یہاں پہ نہ تو کسی کے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہوں، اگر کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے تو میں بے گناہ کسی کو سزا نہیں دے سکتا، اور اگر ثبوت ہیں تو پھر میں کسی کو جو ہے وہ چھوڑوں گا نہیں. تو اس لیے آپ جو خاص طور کے اوپر یہ میری جو کورٹس ہیں اس حوالے سے آپ اس پہ وہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے. تو یہ وہ کہتے ہیں میرا ایک انٹریکشن ہوا ہے کسی ملٹری جنرل کے ساتھ، اس کے علاوہ کبھی میں نے کسی ملٹری جنرل کے ساتھ ملاقات نہیں کی. پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ جو اس ٹائم کے چیئرمین نیب تھے قمر زمان چودھری، یہ خبریں چلی تھی کہ قمر زمان چودھری کو ڈرایا دھمکایا گیا تھا سپریم کورٹ میں بلا کے، اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ حدیبیہ جو کیس تھا اس میں اپیل دائر کریں سپریم کورٹ میں جو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف. تو اس پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا کیا گیا تھا، اور کیا جو اس ٹائم کے سابق چیئرمین نیب تھے ان کو بلا کے یہ کہا گیا تھا؟ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ بالکل ان کو بلایا گیا تھا، اور یہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ حدیبیہ پیپر مل کیس جو ہے وہ اس کی اپیل وہ دائر کریں، کیونکہ اس میں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پرفیکٹ کیس تھا، خاص طور کے اوپر کہ یہ جو کہ یہ جو حدیبیہ کے حوالے سے یہ ایک بہت زبردست انویسٹیگیشن تھی، ویئر ایز لیگلی ڈیورنگ دی انویسٹیگیشن دا کیس جو ہے وہ ابھی یہ انویسٹیگیشن ہی چل رہی تھی، اور اس کے دوران ہی یہ کیس کویش ہو گیا تھا، اور لیگلی یہ اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا کہ کیس جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے دوران ہی کویش کیا جائے. اس لیے ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ جو ہے یہ اس کی اپیل فائل کریں. لیکن پھر جب یہ انہوں نے نہیں کی تو پھر نئے چیئرمین آ گئے. اس ٹائم جسٹس جاوید اقبال نیب کے نئے چیئرمین کے طور کے اوپر تعینات ہوئے، تو اس سے پھر کہا گیا تو انہوں نے اپیل فائل کی. لیکن یہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو اپیل تھی یہ قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ میں یہ وہ کی گئی، فکس کی گئی تھی. تو قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو مینٹینیبلٹی کے حوالے سے اور اس پہ جو ہے وہ انہوں نے کنڈونیشن آف جو ڈیلے وہ اس کی وجہ سے یہ انہوں نے وہ کر دیا تھا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو ختم کر دیا تھا، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بنتی تھی. یہ جو حدیبیہ پیپر مل جو کیس تھا ایک پرفیکٹ جو ہے وہ ایک کیس تھا، لیکن اس کو مس ہینڈل کیا گیا تھا پہلے نیب کی طرف سے، اور پھر جب وہ اس کا جو کنڈونیشن آف ڈیلے ہے اس کی وجوہات کی بنیاد کے اوپر یہ جو ہے وہ کیس خارج کر دیا گیا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پاناما کے حوالے سے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو خاص طور کے اوپر نواز شریف کی طرف سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی تنخواہ جو کہ انہوں نے کبھی لی ہی نہیں ہے اس کو انہوں نے ریسیویبل بنا کے ایک ایسٹ ڈکلیئر کرتے ہوئے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا اور پرائم منسٹر کے عہدے سے ہٹا دیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ
یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ پورا فیصلہ نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ اگر آپ فیصلہ پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں نے پورا ڈیٹیل اس کے حوالے سے وہ اپنا بتایا ہے کہ کیوں ان کو نااہل کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پیپلز ریپریزنٹیشن ایکٹ کی جو شق تھی 12 سب کلاس 2، اس کے مطابق یہ جتنے بھی اراکین ہوتے ہیں اسمبلی کے، ان کو اپنے جو ایسٹس ہیں وہ ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں فار دا پریسیڈنگ ایئر ٹل جون 30th۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جون 30 تک جتنے بھی اس سال کے جو ہے وہ مالی سال کے وہ جتنے بھی آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں، لیکن نواز شریف نے وہ ڈکلیئر نہیں کیے تھے۔ اب اس کی وہ پھر وہ مزید ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈاکیومنٹس آئے، ان ڈاکیومنٹ سے یہ پتہ چلتا تھا کہ نواز شریف کے پاس اقامہ ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اقامہ انہوں نے ڈکلیئر بھی کیا ہوا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ڈاکیومنٹ آتے ہیں کہ نواز شریف اپنے بیٹے کی کمپنی کا جو بورڈ آف گورنرز ہیں اس کا چیئرمین الیکٹ ہو گیا 2006 میں۔ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایگریمنٹ تھا یا جو ڈاکیومنٹس تھے اس سے ریفلیکٹ ہو رہا تھا کہ نواز شریف کی جو تنخواہ فکس کی گئی تھی وہ 10,000 UAE درہم تھی پر منتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تنخواہ جو ہے وہ 2006 سے لے کے 2013 تک جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی تھی، ایسا نہیں ہے کہ ایک مہینے کی تنخواہ تھی۔ اب اس پہ وہ بتاتے ہیں کہ 2006 سے لے کے پھر ہم نے جب ان کی لیگل ٹیم سے یہ ساری وہ ڈیٹیلز کے حوالے سے پوچھا تو اس پہ وہ کہتے ہیں خواجہ حارث نے اور اکرم شیخ جو تھے انہوں نے ہمیں ریٹن آرگیومنٹس جمع کرائے، اور اس ریٹن آرگیومنٹ پہ انہوں نے یہ بتایا کہ نواز شریف نے یہ جو تنخواہ بیٹے سے بنتی تھی وہ کہتے ہیں پاکستانی روپے میں 3 کروڑ کے قریب بنتی تھی، وہ انہوں نے بیٹے کو جب یہ کمپنی جنوری 2013 میں وہ کہتے ہیں کلوز ہوئی تو وہ جو تنخواہ تھی وہ بھی بیٹے کو وہ کہتے ہیں واپس کر دی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بیٹے کو واپس کر دی، اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے جو اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے 2013 کے انتخابات کے لیے، تو اس کے لیے جو کاغذات پیپل ریپریزنٹیشن ایکٹ کا جو کلاس 12 کی سب کلاس 2 ہے اس کے مطابق ان کو جون 2012 تک یہ جو سیلری جو ہے وہ کہتے ہیں اب اس سیلری میں یہ اکروڈ بھی تھی اور ایکومولیٹو بھی تھی، تو یہ اس کا جو ہے ان کا یہ بنتا تھا کہ نہ صرف یہ کہ یہ اس کو اپنے ایسٹس کے طور کے اوپر ڈکلیئر کرتے، بلکہ اپنے جو یہ اس میں مینشن بھی کرنا چاہیے تھا جو نامینیشن پیپرز تھے، جو کہ انہوں نے نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بیٹے کو تنخواہ جو کہ انہوں نے جنوری 2013 میں شو کرائی کہ وہ بیٹے کو واپس کر دی تھی، یہ اگر جنوری 2012 میں کرتے تو پھر بھی یہ لائبل نہ ہوتے یہ ڈکلیئر کرنے کے یا مینشن کرنے کے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس بنیاد کے اوپر کہ یہ سیلری اکروڈ بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایکومولیٹو بھی تھی، تو اس لیے ان کو یہ ڈکلیئر کرنا لازمی تھا اس پیپلز ریپریزنٹیٹیو ایکٹ کی جو کلاس میں نے بتائی ہے 12 سب کلاس 2 کے تحت، جو کہ نہیں کیا گیا تھا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ لوگ فیصلہ پڑھیں تو اس سے پھر آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ اس کی وہ جو ہے وہ سمجھ آئے گی۔ بہرحال یہ ایک جو یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں، یہ اس کے اوپر زیادہ جو بہتر طریقے سے کوئی لیگل مائنڈ سی جو ہے وہ آرگیو کر سکتے ہیں، تو یہ انہوں نے اس کی جسٹیفیکیشن دی نواز شریف کی جو سیلری نہ لینے کے حوالے سے جو نااہل کرنے کا تھا، اس پہ وہ انہوں نے یہ بتایا۔ پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ یہ جو موجودہ عدالتی بحران ہے خاص طور کے اوپر، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں 2-3 چیزیں، جو پہلی تو آرٹیکل 239 سب کلاس 5 کے تحت کیا عدالتیں کسی آئینی ترمیم کو چیلنج کر سکتی ہیں، تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 21ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے 2015 میں اپنا ڈائسینٹنگ نوٹ دیا تھا، اور اس پہ میں نے اپنا تفصیلی پوائنٹ آف ویو دیا تھا کہ کس بنیاد کے اوپر اور کیوں جو ہے وہ آرٹیکل 239 کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں میں نے ایکسپلین کیا، اور باقی بھی جو اپنا جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا وہ سارا میں نے ایکسپلین کیا تھا۔ ساتھ ہی پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ جو جسٹس منصور علی شاہ کا خاص طور کے اوپر یہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک نیا سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے عدلیہ کے اندر، اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے بھی اس کو اپروو کرتے ہوئے جو ایک کمیٹی بنائی ہے اس کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ کو دے دی گئی ہے، تو اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ پاکستان میں کام کر سکتا ہے جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن والا جو سسٹم ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس حوالے سے بالکل جو ہے یہ اس سے وہ اگری نہیں کرتا۔ یہ جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن والا جو سسٹم ہے یہ عام جو جسٹس سسٹم ہے ہمارا
اس سے بھی بہت زیادہ مہنگا پڑے گا. آپ وہ کہتے ہیں کہ ججز کو اتنی زیادہ سیلریز، اتنی زیادہ پرکس اینڈ پریویلیجز دیے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی کیسز کی جو پینڈنسی ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. بجائے اس کے کہ عام عوام کو ریلیف دینے کے ہمارے وہ کہتے ہیں کہ بڑا انفارچونیٹ ہے، ججز 11 بجے اپنے چیمبر سے نکل جاتے ہیں، 1 بجے چیمبر سے نکل کے کلب چلے جاتے ہیں، واک کے لیے چلے جاتے ہیں، ریسٹ کرنے چلے جاتے ہیں. جبکہ وہ کہتے ہیں ہمارے دور میں ہم صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک تو بینچ کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو انصاف دیتے تھے، اور اس کے بعد 5 سے لے کے شام 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، ایون 11 بجے تک بھی ہم کیسز کی اسٹڈی کرنا، فیصلے لکھنا اور پھر ان کی تصحیح کرنا. تو یہ کام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ججز کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ جج پاکستان میں نہ صرف یہ کہ ہائیلی پیڈ ہیں، بلکہ ہمیں یہ جو ہمارا ایک پیشہ ہے یا پروفیشن ہے، یہ اتنا زیادہ مقدس ہے کہ عام عوام کو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ انصاف دینا چاہیے، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا. پھر اس سے جسٹس اعجاز افضل سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ خاص طور کے اوپر یہ جو موجودہ صورتحال ہے، خاص طور کے اوپر جوڈیشل وہ کیا گیا ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کے اوپر حملہ ہے، اور یہ خاص طور کے اوپر جو آئینی ترمیم لائی گئی ہے، یا جو باقی اوورآل جو ججز کے حوالے سے وہ چل رہا ہے، جو ججز کی جو جتنی بھی اندر سیاست چل رہی ہے، تو اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کین ناٹ بی گارنٹیڈ بائی constitutional provisions. It cannot be even infused by the judgments. If you as a judge are not independent, you can't be influenced by anyone. وہ کہتے ہیں کہ نہ ہی ہم جو آئینی جو یہ جتنی بھی پروویژنس ہیں اس کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کو انشور کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنی ججمنٹس کے ذریعے ہم یہ انشور کرا سکتے ہیں جو عدلیہ کی آزادی ہے. لیکن جب تک آپ خود آزاد نہیں ہوں گے بطور جج کے، تب تک آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ انفلوئنس کر کے آپ سے کوئی فیصلے کوئی خلاف آئین یا خلاف قانون نہیں دے سکتا. اس لیے ججز کو خود وہ کہتے ہیں کہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو کوئی بھی بیرونی طاقت اور کوئی بھی شخص آپ کو نہ ہی اپروچ کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی من پسند فیصلے لے سکتا ہے. بہرحال یہ تمام جو وہ معلومات تھی جسٹس اعجاز افضل سے، کوئی تفصیلی میں نے کوئی 30 سے 35 منٹ کا انٹرویو کیا، جس میں انہوں نے کھل کے تمام ایشوز کے حوالے سے بات کی ہے اور بتایا ہے. امید ہے آپ کو میری یہ کوشش جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.